वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज़ कलंदरी कादरी अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और ख़ास तौर पर उन लोगों को खुशामदीद कहता हूँ जो मेरे चैनल पर नए लोग आए हैं और मेरे साथ जो शाना बेशाना लोग चल रहे हैं और सूरत फातिहा शरीफ की अमलियात का अमल कर रहे हैं और अमलियात सीख रहे हैं और मेरे सिलसिले का फ़ैज़ लेने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी खानवादे से हैं, किसी भी सिलसिले से वाबस्ता हैं और मेरे सिलसिले की तालीमात लेने के लिए मेरे साथ चल रहे हैं और अमलियात सीख रहे हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर अपना फजल व करम करे और खैर व खैरियत से अपने घर में खुश व खुरम रहे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो जादू के मुतल्लिक़ है कि जादू क्या है और जादू किस तरह होता है और जादू की क्या क्या अक़साम है और जादू किन तरीक़ों से होता है। शैतान के ज़रिए जादू होता है, तवीज़ात के ज़रिए जादू होता है या तंत्र मंत्र के ज़रिए जादू होता है। और जिन लोगों पर जादू होता है तो उनके ऊपर जब असर करता है तो उनके जिस्म के अंदर क्या कैफियत होती है और उनके जिस्म में कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, उनको कौन सी बीमारियाँ लायक हो जाती हैं और उनके जिस्म के अंदर क्या क्या मामलात और क्या क्या बीमारियाँ या किस तरह के असर अंदाज होता है उनके ऊपर और किस तरह से वो इंसानी जिस्म को डिफेक्ट करती है और इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों का वो शिकार हो जाता है इंसानी जिस्म जिसके ऊपर जादू किया जाता है। आज हम इस मौजू पर हम बात करेंगे और गुफ्तगू करेंगे और इसके बाद जादू के हल के मुतल्लिक़ और जादू जिस तरह से उतार किया जाता है उसका तरीक़ाकार भी बताऊँगा और कुरान मजीद और सुन्नत के तरीक़े के मुताबिक बताऊंगा और इंशाअल्लाह वो तरीक़ा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मेरे ख़ानदान का, जो मेरे सिलसिले का, जो हम लोग अपने खानवादे पे बैठ के लोगों का इलाज मुआवजा करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी जो तरीक़ाकार है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। आपने इन तरीक़ों के मुताबिक, इस दिए की तालीमात के मुताबिक आपने अमल करना है। आप अगर किसी आमिल के पास किसी जो उतार करता है आप उसके पास ना भी जाएं, अगर इस तरीके के साथ आप ख़ुद इस चीज़ का मुआवजा कर लें, इलाज कर लें तो इंशाअल्लाह आपको अफाका भी होगा और आप इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जादू क्या है और ये किस तरह होता है। जादू एक ऐसी रूहानी क़ुव्वत है, शैतानी क़ुव्वत है जो शयातीन को मुसख्खर करके कुछ ऐसे कुफ्रिया कलमात पढ़ के इंसान को ज़रर पहुँचाते हैं, इंसान को परेशान करते हैं। ख़ास तौर पर कुरान करीम में इस चीज़ का वाज़ह ज़िक्र मौजूद है कि कुरान करीम में इस तरह बयान किया गया है कि हज़रत सुलेमान के दौर में शयातीन जो थे वो ही जादू करते थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू नहीं करते थे और वो जो शयातीन पढ़ते थे उनके पीछे लग गए और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू वगैरह नहीं करते थे। उस दौरान हारूत और मारूत का जो किस्सा है वो भी कुरान मजीद के अंदर आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, आपको इस किस्से से वाकिफ़ भी होंगे। और हारूत और मारूत लोगों को जादू नहीं सिखाते थे, हत्ता कि कुछ कलामात बताते थे, उस वक्त बताते थे जब लोग उनसे कुछ चीज़ें पूछते थे। इसमें कई रवायात हैं और कई किताबों में इसके हवाला दर्ज है और मुख्तलिफ़ अक़साम की तफसीर भी मौजूद है, आप बेशक पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं चीदा बातें आपको बताऊंगा कि जादू जो सबसे ख़तरनाक जादू की जो किस्म है जो हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बर सगीर में जो जादू राइज है या जादूगर जिस तरीके से करते हैं वो कौन सा जादू करते हैं और वो इंसानी जिस्म के ऊपर जब होता है तो इंसानी जिस्म में कौन कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और इंसान किस तरह वो लागर होता है, मफलूज होता है, उसके ऊपर किस तरह बंदिश लग जाती है, आज मैं आपको वो बताऊंगा। हमारे बर सगीर के अंदर जो जादू होता है वो तंत्र मंत्र के ज़रिए भी होता है और शयातीन की जो भेंट देते हैं। ये ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के लोग जो हैं, हिंदू लोग जो हैं वो मोठ भी लगाते हैं, चौकी भी लगाते हैं और अमलियात के ज़रिए भी पढ़ते हैं और जो जहाँ पर मरगट होता है वहाँ पे बैठ के वो जादू करते हैं। उनकी मरगट की जो राख होती है उसके ऊपर पढ़ते हैं कुछ कुफ्रिया कलामात, उसके ज़रिए जादू करते हैं। और बाज़ दफ़ा वो इंसानी हड्डियों के ऊपर भी जादू करते हैं और बाज़ दफ़ा वो जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करते हैं। और जड़ी बूटियाँ तो जादू के उतार के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और जादू करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ख़ास तौर पर उल्लू का, कौवे का, सफ़ेद कौवे का और हिरन की जो होते हैं सींग होते हैं, हाथी के दांत होते हैं, दीगर इस तरह जानवरों के कई किस्म की हड्डियों के ऊपर जादू किया जाता है।
تو جو سب سے خطرناک اور تیز ترین جادو ہوتا ہے وہ شیطانی عملیات ہوتے ہیں، جو شیطان کو مسخر کرتے ہیں اور طرح طرح کی بھیٹ دیتے ہیں، ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں اور کفریہ کلمات پڑھتے ہیں، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے اور شیطان ان کے ساتھ مسخر ہو جاتا ہے۔ تو یہ زیادہ طور جو افریقہ اور انڈیا کے اندر اس قسم کا جادو ہوتا ہے کہ وہ شیاطین کو مسخر کرتے ہیں، کفریہ کلمات کے ذریعے ان کو وہ نذرانے پیش کرتے ہیں، بھیٹ دیتے ہیں، خون دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے وہ کلمات کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور عملیات کرتے ہیں، جس سے انسان کی تصویر کے اوپر وہ جادو کرتے ہیں، لوہے کا جو تالا ہوتا ہے اس کے اوپر جادو کرتے ہیں، یعنی کہ طرح طرح کے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں جادوگر جو مختلف قسم سے طریقہ کار سے کرتے ہیں۔ تو جب جادو انسان کے جسم کے اوپر ہوتا ہے یا انسان اس چیز کا شکار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جسم کے اوپر جو چیزیں وارد ہوتی ہیں یا اس کو انسانی جسم کو مسئلہ بنتا ہے یا اس کا جسم اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس طرح اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا جو پورا جسم ہے، وہ بدن ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے اس کا جسم درد کرتا ہے، رات کو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے پورا جسم جو ہے نا، پوری باڈی پیرالائز ہوئی پڑی ہوتی ہے، اس کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا، سست اور قائل ہو جاتا ہے۔ اس کے جو کندھے ہیں یہ درد کرنے شروع ہو جاتے ہیں، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم پورا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مجھے ہلکا ہلکا بخار آنا شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے جو اعصاب ہے، اس کا جو نیورون سسٹم ہے، اس کے جو پٹھے ہیں یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پٹھوں کا کھچاؤ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا کام کاج نہیں کرتا، محنت والا کام نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اس کے جسم کے اندر اس طرح کی چیزیں رونما ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس سے اس کا جسم بدن جو ہے وہ سست اور قائل اور ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، درد ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ دوائی لیتا ہے، میڈیسن لیتا ہے، لیکن اس کو پراپر افاقہ نہیں ہوتا، اور جب وہ کسی سے بات کرتا ہے تو بات پہ اسے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی بات اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اس کو بلا وجہ اس کو چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، سامنے والا اس کے ساتھ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گھر کے اندر اس طرح کے معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب جادوگر جادو کرتا ہے ایک فیملی کے اوپر، ایک میاں بیوی کے اوپر، تو ان کو درمیان جدائی ڈالتا ہے یا جس طرح کے کرتا ہے، تو میاں بیوی کے درمیان جب جادو ہوتا ہے تو جو بیوی ہوتی ہے وہ جب اپنے میاں کو دیکھتی ہے، خامند کو دیکھتی ہے، تو اس کو بلا وجہ اس پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بات بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے، لائٹ بات ہوتی ہے، لیکن اس سے غصہ ہو کر کے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے معاملات کو بھی اچھے طریقے سے ایسے طریقے سے نبھا نہیں سکتے، دماغی طور پہ وہ جو ہے پریشان رہتا ہے، دماغی طور پہ وہ ریلیکس نہیں رہتا، بس الجھن، ٹینشن، بلا وجہ ہی کوئی ٹینشن ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن اس کو جسم کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ اور بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب شیاطین کو مسلط کرتے ہیں شیطان، یہ جادوگر لوگ جو ہوتے ہیں جو شیاطین کو مسخر کر کے جادو کرتے ہیں، یہ جادو کی قسم ہے، یہ بہت تیز ترین جادو کی قسم ہے، یہ فوراً کام کرتی ہے۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بندے کا نام بتاتے ہیں، تصویر دیکھتے ہیں، اس کی والدہ کا نام بتاتے ہیں، تو وہ جادو کرتا ہے، وہ شیاطین کو بھیجتا ہے، ان کے گھر پہ جاتے ہیں، وہ عموماً اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر کوئی آیا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہمیں محسوس ہو رہی ہیں کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی آیا ہے، دیکھتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن محسوس ہوتا ہے ان کو، ان کی چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ ان کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چیزیں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دن دو دن اگر چیزیں غائب رہتی ہیں، غائب رہنے کے بعد وہ اچانک دوبارہ گھر میں مل جاتی ہیں، حالانکہ انہوں نے وہ چیزیں ہر جگہ سے دیکھی ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں نہیں ملتی، لیکن 2 دن بعد 3 دن بعد وہ چیزیں وہیں پڑی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے وہ ان کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں، ان کو طرح طرح کے معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بچہ جب روتا ہے تو وہ چپ ہی نہیں کرتا، اسے 1000 دفعہ بہلا لیں، اس کو سلا لیں، اس کو دم کریں، لیکن وہ چپ نہیں کرتا، اس کو ایسے معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ بخار آنا شروع ہو جاتا ہے، طرح طرح کے معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا پیٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑوں کا پیٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، کبھی کندھے میں درد ہو رہی ہے، کبھی پیٹ میں درد ہو رہی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے اوپر جادو ہوتا ہے یا جن کے اوپر جو ہم علاج معالجہ کرتے ہیں، جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں، وہ اکثریت میں ان کو پیٹ کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے، ان کا معدہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے،
وہ بعض دفعہ میڈیسن لیتے رہتے ہیں، کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، وہ بس نا زور زبردستی اپنے ساتھ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا معدہ جو ہے وہ مکمل طور پر فالٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے دماغ میں خشکی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دماغ کا جو معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے کئی بے شمار معاملات جادو کے ہیں۔ میں تقریباً 2 گھنٹے بھی لگا رہوں آپ کو جادو کی علامات کے بارے میں بتاتا رہوں تو وہ پھر بھی پوری نہیں ہوگی، لیکن چند ایسی چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ رونما ہوتی ہیں، جو ہر بندے کے ساتھ رونما ہوتی ہیں، جو عام ہر بندہ جو اس چیز کا شکار ہوتا ہے۔ نظر بد جو ہوتی ہے یہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے، ایک علیحدہ مطلب کہ علامات ہے، ایک علیحدہ وبائی امراض ہے، لیکن جو جادو ہے، جادو ایک علیحدہ کیٹیگری ہے۔ جادو کا جب تک علاج نہ کیا جائے وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، لیکن حدیث میں بعض دفعہ مطلب کہ حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اپنے اوپر، جو لوگوں نے ایک یہودی نے جادو کیا تھا، اس کے روایت حضرت زید بن رقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، تو وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا، اور آپ نے حضور پیر مولا علی سرکار کو وہاں بھیجا اور وہ جادو نکال کے لے آئے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور پیر مولا علی سرکار کو حکم فرمایا کہ آپ ایک ایک گرہ کھولتے جاؤ اور یہ صورتیں پڑھتے جاؤ، معوذتین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جو ان کے اوپر جو معاملات رونما ہوئے ان کے متعلق ان کا اثر زائل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کا ذکر کیا کہ یہ پڑھتے جاؤ اور اس کو بہا دو، اس کو ضائع کر دو، تو انشاءاللہ جادو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایک جادو کی اس طرح کی بھی قسم ہے کہ وہ اتنا چھوٹا موٹا کام کرنے سے ایک 2 دفعہ کام کرنے سے یہ کام ختم نہیں ہوتا، یا جادو اس کا بندے کا زائل نہیں ہوتا۔ کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں پڑھتے رہے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھتے رہے ہیں، معوذتین بھی پڑھتے رہے ہیں، اور دیگر ذکر و اذکار بھی کرتے رہے ہیں، نماز بھی ادا کرتے رہے ہیں، لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا۔ اصل پیش نظر چیز یہ ہے کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، وہی قرآن مجید ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پراپر حل نہیں ملا۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو ہم اپنے سلسلے کے آستانے پہ بیٹھ کے لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، جس سے ہم اکثریت میں بیشتر لوگوں کا علاج اس طریقے سے کرتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ جو طریقہ کار ہے وہ ظاہر کر رہا ہوں، آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے 3-4 چیزیں لینی ہیں، اس کے ذریعے میں آپ کو تعلیمات بھی کروں گا کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے، اور آپ کو آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر کوئی بندہ آپ کی طرف یہ باز نہیں آ رہا، وہ آپ کو بار بار جو ہے، یہ چائے پکڑا دو بھائی، وہ بار بار جو ہے وہ جادو کرتا ہے، آپ بار بار علاج کرتے ہیں پھر جادو کر دیتا ہے، بار بار اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، ادھر آ دو، بار بار معاملات کرتا ہے، تو وہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہ جادو بار بار ہوتا ہے، اور اس طرح سے ہم تنگ و پریشان ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں یہ بھی طریقہ بیان کروں گا جس سے جو جادو کرنے والا ہے اس کا جادو بھی اس کے اوپر پلٹ جائے گا، اور وہ جادو کرنے والے کے اوپر پلٹ جائے گا، اور جادوگر بھی جو ہے اس کا عمل ہے وہ بھی سلب ہو جائے گا، اور دیگر معاملات بھی اس کے ساتھ جو ہے بندے کے ساتھ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں طریقہ کار یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے جادو کا اثر زائل کس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو بار بار جادو کرتا ہے، آپ علاج معالجہ کرتے ہیں، دام وغیرہ کرتے ہیں، یا کسی معالج کے پاس جاتے ہیں، قرآن مجید کی صورتیں وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ پہ پھر وہی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورۃ زلزال آپ نے 11 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ 11 دن مسلسل پڑھنی ہے، اور آپ نے نیت یہ رکھنی ہے کہ جس بندے نے یا جس جادوگر نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے یہ چیزیں اس کے اوپر پلٹ جائے۔ تو انشاءاللہ 10-11 دن کے اندر آپ کے جو جسمانی پرابلم ہے وہ بھی ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وہ جو جادو کرنے والا ہے اس کا عمل بھی سلب ہو جائے گا، اور جادو بھی اس کے اوپر پلٹ جائے گا۔ یہ میں اکثریت میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں جو ہمارے پاس علاج معالجے کی غرض سے آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور حضرت سورۃ یونس جو ہے اس کی آیت جو 86 اور 85 جو ہے، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ سے شروع ہو کے مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تک آپ یہ جو ہے یہ بھی آپ پڑھیں، اور اس کا بھی آپ
مکمل تقریباً 100 دفعہ آپ دن میں پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے بھی جادو جو ہے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے اور جو جادو کرنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر جادو پلٹ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایزا بتشتم جابرین انا للہ انا الیہ راجعون، یہ جو آیات مبارکہ ہے اس ترتیب کے ساتھ یہ بھی 100 دفعہ عبارت پڑھنے سے جادو جو ہے وہ بھی پلٹ جاتا ہے اور جادو کا اثر بھی زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو چند میں نے عبارتیں قرآن مجید کے اندر سے چیزیں بتائی ہیں یہ پڑھنے سے افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن مسلسل جو اس کا حل ہے نا وہ مسلسل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ کار بتاتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ وہ اس طریقے سے بھی کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو مکمل نجات مل جائے گی۔ شکر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے میں نے پہلی ویڈیو کے اندر بتایا ہے نظر باد کے اور غسل کے متعلق چیزیں بتائیں۔ آپ نے 3-4 چیزیں لینی ہیں۔ آپ نے 100 گرام روبان لینا ہے، 100 گرام اجوائن لینی ہے اور 100 گرام آپ نے ہرمل لینا ہے، یہ چیزیں لینی ہیں۔ اور آپ نے سورۃ زلزال کو 11 دفعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے پڑھ کے دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے 11 عدد لیمبو لے لینا ہے۔ لیمبو لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سورۃ قریش جو ہے وہ 41 بار پڑھنی ہے 8 عدد لیمبو کے اوپر، اس کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے رات کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے سرانے کے نیچے رکھ کے آپ نے سو جانا ہے اور صبح اٹھنا ہے اور وہ ایک لیمبو کو پورے جسم کے اوپر آپ نے اس طریقے سے اچھے طریقے سے مسلنا ہے اور اتارنا ہے، اور اتار کے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس ترتیب سے آپ نے چھری سے کاٹ کے لیمبو باہر پھینک دینا ہے۔ یہ 8 دن 8 لیمبو آپ نے اس طریقے سے استعمال کرنے ہیں۔ اور جو اجوائن اور گگل اور ہرمل ہے اس کی آپ نے گھر کے اندر دھونی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز سے پہلے آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں۔ اگر زیادہ مسئلہ ہے، زیادہ پریشانی ہے تو آپ صبح اور شام لیں، اگر نہیں ہے تو دن میں 1 دفعہ ضرور لیں۔ یہ گھر کے اندر دھونی لیتے وقت آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس ترتیب سے اس عمل کرنے سے آپ کا 100% جتنا بھی سخت ترین جادو کیا گیا ہے، چاہے وہ اغوری عمل کیا گیا ہے، چوکی لگائی گئی ہے، شیاطین کو مسلط کیا گیا ہے، چاہے وہ جنتر اور منتر اور ٹونے کے ذریعے کوئی آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے اور آپ کے جسم کے اوپر اتنا زیادہ اثر انداز وہ ہو گیا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جادو کی وجہ سے طرح کی بیماریاں بن گئی ہیں، آپ کے جسم کے اوپر اس قسم کی الرجی آ گئی ہے اس گندی اور غلیظ جادو کی وجہ سے، آپ کو خارش ہونا شروع ہوگی، آپ کو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس طرح کے ایسے غلیظ قسم کے جو حرکات سکنات ہوتے ہیں، آپ کو طرح کے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں گندگی والے۔ تو جتنی بھی ہیں آپ یہ دھونے دیں اور لیمبو کو سورۃ قریش کو پڑھ کر اس کو کاٹیں اور یہ دھونے دیں، انشاءاللہ جادو 11 دن کے اندر ختم ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جادو جب کرتے ہیں کچھ وہ جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھیٹ دیتے ہیں، اور اس کا اتار کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں۔ یہ جدید طریقہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا طریقہ ہے، بہت ہی پرانا طریقہ ہے۔ ابھی بھی دیگر ملکوں کے اندر، فلپائن کے اندر، کمبوڈیا کے اندر، افریقہ کے اندر، انڈیا کے اندر اس طرح سے وہ جسمانی امراض کو بھگانے کے لیے، دور کرنے کے لیے یہ چیزیں جڑی بوٹیاں استعمال کرتے ہیں، روغن استعمال کرتے ہیں جڑی بوٹیوں کا، اور دیگر ایسے معاملات کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور روحانی علاج کرتے ہیں اور یہ جڑی بوٹیاں کیوں بتاتے ہیں، یا یہ بخور کیوں بتاتے ہیں؟ بخور جلانے سے کیا ہوتا ہے؟ بخور جلانے سے یہ ہوتا ہے، قرآن مجید بے شک برحق ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی اور ہمارا ایمان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو کچھ ہے قرآن مجید ہے، اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے شفا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن بعض دفعہ اس جو ابھی جو شدید فتنہ لاق ہو گیا ہے ہمارے اوپر، ابھی جو یہود و نصارہ انہوں نے پھر یہ جو شیاطین ہیں ان سے مدد طلب کرنی شروع کر دی ہے، اور ہمارے گھروں کے اوپر، ہمارے اوپر یہ بہت قسم کا
فتنہ برپا ہو گیا اور شیاطین آزاد گھوم پھر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کو پریشان تنگ کر رہے ہیں، خاص طور پر جو مسلمان ہے وہ اس کا نشانہ ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بندہ سارا دن اپنے کوئی بھی عام میرے ساتھ جو عام لوگ ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے کہ وہ سارا دن کتنی عبادت کرتے ہیں اور کتنا پاک صاف رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے رزق کمانے کے چکر میں کاروبار میں وہ پورے اپنے جسم کی طہارت نہیں رکھ سکتے، یا ہر بندہ نہیں بھی رکھ سکتا۔ اور جب انسان کا طہارت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا ہتھیار جو ہے وہ وضو ہے، اور بندہ با وضو رہے تو وہ ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر بندہ نہیں رہتا وہ کسی بھی وقت اس چیز کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر جو آج کل ہمارے اوپر جو شیاطین کے ذریعے جادو کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر، ہمارے مسلمانوں کے اوپر، اور طرح طرح کے جادو کیے جاتے ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے ان جڑی بوٹیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ جادو بھی ان چیزوں کی وجہ سے ہی کرتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے بخور استعمال کریں گے یا یہ طریقہ استعمال کریں گے تو ساتھ قرآن مجید بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے جلدی فائدہ ہوگا، کیونکہ دوائی اور علاج یہ سنت ہے، کرنی چاہیے، اور قرآن مجید بھی پڑھنا چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے ہم علاج معالجہ کرتے ہیں لوگوں کا، مریضوں کا، تو یہ میرے مائنڈ میں کویسچن آیا، خیال آیا کہ میں یہ لوگوں کو آپ کے ساتھ بھی بتا دوں کہ قرآن مجید اور ان چیزوں کا کیا تعلق ہے۔ ہاں جی، بہت زیادہ تعلق ہے۔ جو بخور ہے یا خوشبو ہے اس سے جادو ٹوٹ جاتا ہے اور جو شیاطین ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے معاملات کرنے سے انسان کو افاقہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو طریقہ میں نے تعلیم کیا ہے اس طریقے سے ہم لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہی جتنا بھی سخت ترین قسم کا جادو ہو، ان کے کاروبار میں مسئلہ بن گیا ہو، وہ اپنے جہاں وہ کاروبار کرتا ہے وہاں بندش لگ گئی ہے، تو یہ جو میں نے دھونی والی چیزیں بتائی ہیں اس کے اندر وہ دھونی دے، اور سورۃ زلزال کو آپ 11 دفعہ پڑھ کے پانی دم کر لیں اس دکان کے اوپر، یا اپنے کاروبار جہاں بیٹھتے ہیں وہاں اس کو چھٹے لگائیں سورۃ کوثر پڑھ کے، ٹھیک ہے، پانی میں استعمال کریں پینے کے لیے۔ اور دیگر جو آپ کھانے کے اندر چیزیں استعمال کرتے ہیں، گھر میں جو پانی ہوتا ہے سب لوگ فیملی ممبر پیتے ہیں، آپ وہ پانی بھی استعمال کریں، اور ہر جگہ جو آپ کمرے ہیں ان کے اندر چھڑکاؤ بھی کریں۔ اور اس سے علاوہ آپ سورۃ بقرہ جو ہے، جو میں ہر دوسرے بندے کو بتاتا ہوں، سورۃ بقرہ جو ہے وہ اگر آپ نہیں زیادہ پڑھ سکتے تو آپ ایک USB میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو وہ وائس جو ہے اس کی لگائیں، آواز لگائیں گھر کے اندر، اتنی میڈیم آواز ہو کہ گھر کے سارے کمرے تک وہ اس کی آواز صحیح جانی چاہیے، اتنی لو نہیں ہونی چاہیے کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں وہ نہ جائے۔ خاص طور پر آپ صبح جب اٹھتے ہو آپ لوگ نماز کے لیے، نماز ادا کرنے کے بعد، قرآن مجید پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد آپ وہ سورۃ بقرہ جو ہے گھر کے اندر لگائیں۔ 110% لوگوں سے یہ اس طریقے سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم بعض دفعہ لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں علاج معالجے کی غرض سے، تو ہم جا کے چیک کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں سایہ ہے یا ان کے گھر میں شیاطین ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جب ایک دفعہ کرتے ہیں، ہم علاج معالجہ کرتے ہیں، پانی وغیرہ دم کر کے دیتے ہیں، سورۃ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو وہاں سے ایک دفعہ تو چلا جاتا ہے، لیکن ہمارے جانے کے بعد فوراً پھر وہ آ جاتے ہیں، تنگ و پریشان کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے حل وہ یہ ہے کہ آپ نے سٹیل کے کیل لے لینے ہیں، کیل لے لینے ہیں، آپ نے 4 عدد کیل لینے ہیں۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ میں طریقہ آپ کو حفاظت اثار کے طور پہ بتا رہا ہوں، اس کے لیے تو ایک علیحدہ ویڈیو ہونی چاہیے تھی لیکن اثار کے لیے، لیکن میں یہاں ہی آپ کو مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جو جادو کے حوالے سے جو آج ویڈیو چل رہی ہے تو موضوع ہمارا ہے، تو اس کی بچاؤ کے لیے بھی یہ چیز لازمی ہونی چاہیے۔ تو کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ تو اس طریقے سے کریں انشاءاللہ جب تک وہ کیل آپ کے گھر میں لگے رہیں گے، دنیا کا کوئی جادوگر بھی اور کوئی بھی شیاطین آپ کے گھر کی چوکھٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ گھر سے آپ باہر نکلیں گے، اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے یا دیگر ایسے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں کوئی چارہ نظر نہیں آتا کہ گھر والوں کو وہ انتہائی تنگ و پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں، مریضوں کو گھر سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں مریض، یا جب وہ باہر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے گھر آتے ہیں تو ان کو مسئلہ ہونا شروع ہوتا ہے، اس وقت یہ عمل کرتے ہیں۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے، 4 قسم کے آپ نے اناج لینے ہیں، اور اناج گھر کے اندر عموماً مل جاتے ہیں، باہر سے نہیں منگوانے آپ نے۔ گھر کے اندر چاول مل جائیں، باجرہ مل جائے، مکی مل جائے، آٹا مل جائے، گندم مل جائے، جو بھی اس وقت ہو، کوئی بھی دال ہو، دالیں کئی قسم کی ہیں ان میں سے دالیں مل جائیں، کوئی بھی چیز ہو آپ نے گھر سے لے لینی ہے۔
گھر میں عموماً بڑھتی، لیکن اس وقت آپ نے نہیں لینی جب علاج معالجے کی نیت سے باہر سے خرید کے لانی، نہیں، وہ کام نہیں کرنا۔ اگر گھر میں تھوڑی سی بھی پڑی ہیں تو وہ بھی چل جائیں گے۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، 4 عدد اسٹیل کے کیل لے لینے ہیں اور 4 قسم کے آپ نے اناج لے لینے ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر سورۃ طارق کی جو آخری آیات ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے تقریباً 2 کلو پانی لے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے تقریباً کم از کم 1 چھٹانک نمک لے لینا ہے، جو سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے، عام گھروں میں مل جاتا ہے، عام لوگ ہم جو گھر میں استعمال کرتے ہیں کچن میں ہوتا ہے نمک، وہ 1 چھٹانک آپ نے نمک لے لینی ہے، 2 کلو پانی لے لینا ہے اور 4 عدد کیل لے لینا ہے اور 4 قسم کے اناج آپ نے لے لینے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے سامنے رکھ لینی ہیں۔ تو آپ نے طریقہ کار یہ کرنا ہے، آپ نے سورۃ طارق کی جو آخری آیات میں نے بتائی ہیں یہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور سورۃ زلزال جو ہے یہ 11 دفعہ پڑھنی ہے، اور سورۃ بقرہ کی جو آخری 2 آیات مبارکہ ہیں یہ 3 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے، 4 کل جو 3 دفعہ پڑھنے ہیں، اور اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ میں پوری ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میری یہ ویڈیو سن کے آپ اپنے ساتھ لکھتے جائیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ چیزیں اس ترتیب سے کر کے ان ساری چیزوں کو آپ نے دم کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جو کیل ہونے ہیں ان کو آپ نے گرم کرنا ہے، وہ اگر لال ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اگر لال نہ بھی ہو تو گرم کرنے ہیں، اور جو نمک ہے وہ پانی کے اندر ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے، اور پانی کو آگ کے اوپر رکھ دینا ہے جوش دلانے کے لیے، گرم کرنے کے لیے، اور جب وہ پانی گرم ہو جائے، ابلنا شروع ہو جائے، تو آپ نے جو کیل ہے وہ کسی چمٹی کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ اٹھا کے اس پانی کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں۔ اس کے اوپر اس کے اندر اور پانی ایڈ کر لینا ہے تاکہ اس کے اندر آپ کا ہاتھ جا سکے، اتنا گرم ہونا چاہیے، ٹھنڈا پانی چلا چاہیے۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سائڈ سے شروع کر دینا ہے، وہ جو اناج ہوگا وہ آپ نے ایسا کرنا ہے، تھوڑا سا لینا ہے اور اس کے آپ نے 1 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے ایسے دم کرنا ہے، اس مٹھی کے اندر وہ سناجو کرنا ہے، آپ نے تھوڑا تھوڑا گھر کے اندر چھڑکنا شروع کر دینا ہے، ایک کمرے میں، دوسرے کمرے میں، سین میں، تھوڑا تھوڑا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو باقی بچے گا وہ آپ نے جو چھت ہوگی مکان اپنے گھر کی، کمرے کی، ٹھیک ہے، یہ آپ جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں، دکان ہے یا آپ کی آڑت ہے یا آپ کا کوئی بھی کام ہے جہاں سے آپ کو روزی روٹی کا وسائل یا آپ جس طریقے سے روزی روٹی کماتے ہیں، جو بھی طریقہ کار ہے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ کار جو میں بتا رہا ہوں یہ گھر کا بتا رہا ہوں، گھر کا اثار کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ جو باقی اناج بچے گا وہ آپ نے چھت کے اوپر ڈال دینا ہے۔ اچھا، آپ نے 3 دن گھر کے اندر سے وہ سین کو جھاڑو نہیں دینا گانا، آپ نے اپنی فیملیز کو بتا دینا ہے کہ آپ نے جھاڑو نہیں کرنا، صفائی نہیں کرنی، اگر وہ کوئی ایسی کوڑے کرکٹ والی چیزیں ہیں آپ نے ویسے چن لینی ہے، اٹھا لینی ہے اور ڈسٹ بن میں پھینک دینی ہے، آپ نے جھاڑو 3 دن نہیں لگانا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ آپ کے پاس پانی آ جائے گا، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایسے ہاتھ اس کے اندر ڈالنا ہے اور درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ایسے چھٹا لگانا ہے اور سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور سورۃ کوثر آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر 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 وانحر، یعنی کہ 3 دفعہ پڑھتے جانا ہے، اس تکرار کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے اور پانی چھڑکتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کمروں کے اندر، سین کے اندر اور چھت کے اوپر آپ نے سارا پانی چھڑک دیا، چھڑکاؤ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس 4 کیل باقی بچنے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ خود کرنا ہے، یہ آپ فیملی کے اندر مرد جو ہے وہ کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی۔ وہ مرد کر سکتا ہے جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، طہارت کا خیال رکھتا ہے، پاک صاف رہتا ہے۔ وہ بندہ نہ کرے جو نماز نہ پڑھتا ہو، قرآن مجید نہ پڑھتا ہو یا باوضو نہ رہتا ہو، وہ دیگر کام کرتا ہو، لیکن میرے حساب سے وہ بندہ بیسٹ رہے گا۔ آج میں ان لوگوں کو اجازت دے رہا ہوں وہ کہ جو 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، گھر کے اندر مرد ہیں، بڑا ہے، والد ہے، بڑا بھائی ہے، وہ کرے، لیکن عورت یہ کام نہ کرے۔ ہاں، اگر گھر کے اندر مرد نہیں ہے تو آپ اپنے بھائی کو کہہ سکتے ہیں، بڑے کسی انکل کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ عورت کے لیے چیز نہیں ہے، آپ نے کسی کو بلا کے اس سے کروا لینا ہے۔ آپ نے وہ جو کیل ہے وہ آپ نے جب ایک سائڈ پہ آپ نے شروع کرنا ہے، آپ نے ایک کونے کے اندر گھر کے چاروں کونے پہ لگانے ہیں، ایک کونے کے اوپر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد اس کیل کو دم کرنا ہے، دم کرنے کے بعد آپ نے دیوار کے اندر لگا دینا ہے، اور خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ جہاں پہ آپ کیل لگائیں
اور कील इतने होने चाहिए जो दीवार के अंदर चले जाए। بعض دفعہ لوگوں کی جو دیواریں ہوتی ہیں پکی ہوتی ہیں، اس کے اندر کیل آسانی کے ساتھ نہیں جاتا، لیکن آپ جگہ یا کیل اس طرح کا لیں جو مطلب کہ دیوار کے ساتھ آسانی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔ آپ نے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور کیل لگا دیا، پھر آپ نے دوسرا کیل جو ہے اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھی، دوسرا لگا دیا، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے 4 کیل لگا دینے ہیں، بس آپ کا کام ختم، آپ کا احصار ہو گیا۔ 3 دن گزرنے کے بعد آپ نے گھر کے اندر سے جھاڑو لگانا ہے، جو چیز دانا یا جو چیز وہ بچ جائے آپ نے وہ چھت کے اوپر پھینک دینی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اوپر وہ جو کیل ہیں ان کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اس کو اتارنے نہیں دینا کسی کو بھی، نہ ہی خود اتارنا ہے۔ جب تک وہ کیل آپ کے گھر میں لگے رہیں گے آپ کے گھر جادو نہیں ہوگا، آپ کے گھر شیاطین داخل نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہے، کئی دفعہ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی بندہ بری نظر سے، برے نقصان کی نظر مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ نقصان کرتا ہے، جیسے چوری ہو جاتی ہے، ڈکیٹی ہو جاتی ہے، یا کوئی بری نظر کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ انسان بھی داخل نہیں ہو سکتا، چوری ڈکیٹی بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ کیل لگے رہیں گے آپ کے گھر، کسی قسم کا مجال ہی نہیں ہے، کوئی جتنا بڑا جادوگر ہے جس کی سالوں کی ریاضت ہو وہ بھی آپ کے اوپر جادو نہیں کر سکے گا۔ ایک بات ضرور یاد رکھنا، جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے، اس حصار سے باہر نکلیں گے، پھر آپ پہ جادو ہوگا یا آپ کو اثر مسئلہ ہوگا یا معاملات ہوں گے۔ اس گھر کے اندر آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کا کوئی شیاطین، جادوگر، کوئی بھی جو مرضی کر لے، آپ کے گھر کی دہلیز وہ کراس نہیں کرے گا، شرط یہ ہے کہ وہ کیل لگے ہونے چاہیے، کیل جو ہے وہ اترے نہ ہو۔ یہ میں نے ایسا طریقہ بتایا ہے جو ہم سالہ سال کرتے ہیں، میرے بزرگوں کا طریقہ کار ہے، جو میں خود جا کے لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں علاج معالجے کی غرض سے، یا ان کا میں طریقہ کار کرتا ہوں، تو یہ میں کرتا ہوں۔ بعض دفعہ میں نے یہ خود تجربہ کیا، معلوم کیا، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا، کیل ہم نے دیکھے نہیں ہے لیکن ہمارا مسئلہ ہو گیا، لیکن جا کے ہم نے خود نشاندہی کی یا ہم ان کو کہا کہ آپ چیک کریں وہاں پہ جہاں پہ ہم نے کیل لگائے تھے وہ دیکھو ہیں بھی یا نہیں ہے، تو وہ کیل اتر گیا۔ اتارنے والا کون ہے؟ اس کے گھر کے فیملی ممبر ہی ہیں۔ بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا، بندہ بھول جاتا ہے یا کوئی ایسی معاملات ہو جاتے ہیں جس سے کیل اتر جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو اثار ہے آپ اس طریقے سے اثار کر لیں تو انشاءاللہ آپ جادو سے، شیاطین کے شر سے اور دیگر موذی امراض جو وبائی ہیں جو شیاطین کرتے ہیں ان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو کوشش کیا کریں گھر کے اندر آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، سنت نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھا کریں، فرض جو ہے وہ مسجد کے اندر ادا کیا کریں، اور اپنے دین کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ رہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہی آپ اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو اس معاملات سے آپ گرتے جا رہے ہیں۔ اور میں جب ایک اور مجھے بات مائنڈ میں آ گئی، میں آپ کو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جو آج کل جو ہمارے گھروں میں ٹرینڈ چلا ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے اور ہر گھر میں یہ مسائل رونما ہو رہے ہیں۔ اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں، غسل خانے کے اندر ہم کپڑے جو ہیں وہ جو ہینگر وغیرہ ہوتے ہیں وہاں لٹکا دیتے ہیں، پرانے کپڑے، یعنی جو ہم اتارتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں، جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ ہینگر پہ لگے رہتے ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں، ساری رات لگے رہتے ہیں، 2 3 دن لٹکے رہتے ہیں، اور اس میں بدبو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو وہ باتھ روم ہوتا ہے، واش روم ہوتا ہے، غسل خانہ ہوتا ہے، اس کے اندر شریر قسم کے جنات رہتے ہیں، ان کا بسیرا ہوتا ہے، تو وہ آپ کے جو کپڑے ہیں ان کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر وہ جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ جب آپ کپڑوں کو پکڑتے ہیں تو اس کے اوپر وہ جناب مسلط ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے وہ آپ کے جسم کے اندر غلول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جو افیکٹ ابھی شروع ہو رہے ہیں لوگوں کے وہ اس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ میرے تو تجربے میں تقریباً 100% آیا ہے کہ ہر دوسرا بندہ یہ کام کرتا ہے، جو پرانے کپڑے ہوتے ہیں وہ غسل خانے میں لٹکا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہمارے گھر عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتی۔ حالانکہ ان سے محفوظ اور بچاؤ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کپڑے اتاریں، آپ واش روم سے نکال لیں، آپ ایک ڈسٹ بن بنا لیں یا باکس بنا لیں، اس کے اندر وہ اپنے کپڑے رکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ہفتے کے بعد آپ دھلائی کرتے ہیں، 2 دن کے بعد دھلائی کرتے ہیں، 3 دن کے بعد دھلائی کرتے ہیں، آپ کپڑے نکال لیں آرام کے ساتھ، تو وہ آپ کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس سے کپڑے خراب بھی بعض دفعہ اس طرح ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر داغ لگ جاتے ہیں، یا کوئی ایسا موذی جانور جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے کئی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی آپ بچ سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور میرے خیال کے مطابق میں نے جو ابھی یہ چیزیں ریسرچ کی ہیں، جو میں نے دیکھی ہیں، جو غسل خانہ ہے، جو واش روم ہے جو ہمارے اٹیچ کمرے کے ساتھ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بیماری ہے. بعض ان کی وجہ سے ہم شیاطین کو دعوت دیتے ہیں اپنے گھر کے اندر، وہ اس چیزوں کے اندر رہتے ہیں، گندگی میں رہتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ ہمارے اوپر مسلط بھی ہو جاتے ہیں، اس طرح کی وہ بیماریاں میں ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں. یہ بیماریاں وائرس کی ہیں یا بیکٹیریا کی ہیں، ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں یا رپورٹیں وغیرہ کرتے ہیں. یہ وائرس اور بیکٹیریا آتے کہاں سے ہیں اور یہ کون لاتا ہے اور کس طرح ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، کس طرح داخل ہو جاتے ہیں. اگر آپ اتنا، ہر بندہ تو نہیں خیر کر سکتا، آپ بے شک، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کوئی غلیظ چیز کے اوپر ہاتھ ڈال دیں، ٹھیک ہے. آپ ایک عام نارمل پانی لے لیں، آپ اس طرح کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد آپ اس ہاتھوں کو دھوئیں اور اس کے بعد پھر خوردبین کے اندر رکھیں. پھر دیکھنا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے طہارت کی ہے، تو آپ کے جسم کے اوپر، یہ اس ہاتھ کے اوپر کتنے جراثیم باقی بچے ہیں. آپ تجربہ کر لینا، اور یہ بھی تجربہ کر لینا کہ آپ نے وہ جراثیم والی چیز کو ہاتھ لگایا ہے اور آپ نے ویسے عام اسی پانی سے آپ نے ہاتھ دھویا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ خوردبین سے دیکھنا اسی پانی سے آپ نے دھویا ہے، لیکن آپ کے جراثیم ختم نہیں ہوئے، وہ جراثیم کل نہیں ہوئے. صرف ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، وہ جو پورے جراثیم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارے اسلام کی طاقت ہے. ہمارا دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، اور لوگوں نے یہ خود مشکل کر دیا ہے. آپ جو ہیں اسلامی طریقے کے اوپر اپنی زندگی گزاریں، سادی خوراک کھائیں، سادگی کے ساتھ لباس پہنیں اور سادہ زندگی گزاریں. یقین مانیں میرے بھائیوں، سادگی میں بہت برکت ہے. جتنی آپ کی سادہ غذا ہوگی، جتنی آپ سادگی کے ساتھ رہیں گے، آپ اتنی ہی ان چیزوں سے آپ دور رہیں گے، اتنی ہی یہ وبائی چیزیں آپ سے دور رہیں گی. یہ جنات اور شیاطین اور وہ امراض جو ہر دوسرے بندے کو لائق ہو جاتی ہیں، آپ ان سے محفوظ رہیں. آپ جو زیادہ گوشت خور لوگ ہیں، جن کو گوشت زیادہ وہ کھاتے ہیں، ان کو زیادہ مسئلہ بنتا ہے. لیکن گوشت کھانا حرام نہیں ہے، یا گوشت کھانے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن جو ہماری طبیعت ہے، جو ہمارا روح ہے، اس سے کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر حوانیت ہے. اور جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو ہمارے اندر وہ چیزیں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جانور کے اندر جو ہوتے ہیں، اس کا جو ہم گوشت کھاتے ہیں، ان کی جو خصائل ہیں، جو ان کے خصائل رذیلہ ہیں جانوروں کے اندر، جو ان کی وہ مزاج ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا خون کے جو ہیموگلوبن ہے، جو سرخ خلیے ہیں، وہ اسی حساب سے جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا بلڈ پریشر اسی حساب سے سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، آپ زیادہ گوشت خوری کرتے ہیں تو آپ زیادہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور میں جن لوگوں کو علاج معالجہ کرتا ہوں، سب سے پہلے چیز جو میں ان کو منع کرتا ہوں، وہ گوشت منع کرتا ہوں. آپ گھر کے اندر گوشت نہ بنائیں اور گوشت نہ کھائیں. آپ اتنا کھائیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، مطلب کہ تھوڑا کھائیں، اور تقریباً ہفتے میں ایک دفعہ کھانا چاہیے. زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے. گوشت کھانے سے طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. آپ جائے جس چیز کا مرضی گوشت کھا لیں، یہ میں آپ کو 100% گارنٹی سے بات کر رہا ہوں. جو لوگ گوشت خور زیادہ ہیں، ان کو یہ شیاطین، جنات اور ان کو وبائی امراض زیادہ ہوتی ہیں. یہ بے شک چیک کر لینا. ان کا جو مزاج ہے یا ان کا جو بلڈ کا سرکولیشن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، اور ان کے اندر وہ جانوروں والی جو حرکات و سکنات ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں دوبارہ نیکسٹ جو وظیفہ ہے، جو نیکسٹ جو میرا طریقہ کار ہے، جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے، اس میں آپ کو نیا عمل اور نیا وظیفہ اور نیا طریقہ کار تعلیمات کروں گا. تب تک اپنا خیال رکھنا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت سا خیال رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.